सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम इस्लाह मुआशरा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तनवीर कासमी और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद कमाल सानी। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम इस्लाह मुआशरा में आज का हमारा उन्वान है सब्र व शुक्र, और इस खूबसूरत उन्वान पर गुफ्तगू फरमाने के लिए और हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं अजीम मजहबी स्कॉलर, सदर मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसल शिमाली पंजाब व आज़ाद कश्मीर जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा मोहम्मद नफीसुल कादरी साहब, और आपके साथ साथ तशरीफ़ फरमा हैं हर दिल अजीज़ शख्सियत अंतलीब रियाज़ रसूल जनाब मोहतरम मोहम्मद आदिल कुरैशी साहब। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को अपनी जानिब से पब्लिक आई न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से खुश आमदीद कहूँगा। हम आपके मशकूर व ममनून हैं कि आपने अपनी तमाम तर मसरूफियात को पसे पुष्ट डाला और हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसका बेहतर अजर व सवाब अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, सब्र व शुक्र जैसे औसाफ एक मोमिन मुसलमान की निशानी होते हैं। मोमिन ज़िंदगी के मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सब्र का दामन अपने हाथ से नहीं जाने देता और अपने रब के बताए हुए उसूलों के मुताबिक चलते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारता है। रोज़मर्रा पेश आने वाले हालात खुशगवार भी हो सकते हैं और निहायत बुरे भी। इन दोनों हालतों में सब्र व शुक्र का रवैया अख्तियार करना चाहिए और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमारे ईमान की खराबी का बायस बने, और हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि खुदा का शुक्र है साहिब कोई तकाजा नहीं, खुदा का शुक्र है साहिब कोई तकाजा नहीं, मैं अपने खुश्क निवाले चबा के सोता हूँ। तो नाज़रीन मोहतरम, आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम आदिल कुरैशी साहब से कि आप हमदे बारी ताला से हमारे प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएं। बिस्मिल्लाह। सय्यदना व मौलाना हाँ मुहम्मद का खुदा सबसे बड़ा है, मोहम्मद का खुदा सबसे बड़ा है, वो रब्बे अंबिया सबसे बड़ा है, मोहम्मद का खुदा सबसे बड़ा है। और शेर देखिए, कहा ज़ैनब ने ये सजदे में जाके, कहा ज़ैनब ने ये सजदे में जाके, निगहबाने रिदा सबसे बड़ा है, निगहबाने रिदा सबसे बड़ा है वो अब्बास के बाजू भी शाहिद है, वो अब्बास के बाजू भी शाहिद के मौजूदे वफा सबसे बड़ा है, कि मौजूदे वफा सबसे बड़ा है। कहा शबीर ने करबल में यारो, कहा शबीर ने करबल में यारो, अली का
آسرا سب سے بڑا ہے علی کا آسرا سب سے بڑا ہے۔ عادل بھائی سلامت رہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی آواز میں انداز میں اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے اور میرے ذہن میں جناب مظفر وارسی علیہ رحمہ کے مصرے آگے، اور ویسے بھی دروسی پڑھنا تو ویسے بھی چاہیے، لیکن جمعے کو چونکہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ پڑھنا چاہیے، تو آپ فرماتے ہیں سلام تم پر درود تم پر، سلام تم پر درود تم پر، تمہاری آہٹ سے ذہن جاگے، نگاہ جائے نہ تم سے آگے، ہے ختم ساری حدود تم پر، سلام تم پر درود تم پر، تمہارا جلوہ خمیر آدم، تم آسمانوں زمین کے سنگم، تمہاری آمد کمال عزت، تمہارے اندر تمام عالم، تمہاری ممنون ہر گھڑی ہے، ابد کو گھیرے ہوئے کھڑی ہے، عمارت ہست و بود تم پر، سلام تم پر درود تم پر۔ اور جو آخر میں مصرے آپ نے ارشاد فرمائے، حد ہی کر دی، فرماتے ہیں کہ چلی تھی دل سے ببول لے کر، دعائیں لوٹی ہیں پھول لے کر، میں حشر تک کا رئیس ٹھہرا، خدا سے عشق رسول لے کر، خطاؤں کو رحمتیں نوازیں، نثار تم پر میری نمازیں، فدا قیام و سجود تم پر، سلام تم پر درود تم پر۔ ناظرین محترم، پروگرام میں آج کا جو ہمارا عنوان ہے صبر و شکر، اس پر گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے میں گزارش کروں گا جناب محترم حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد نفیس القادری صاحب آپ سے کہ شکر سے کیا مراد ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ اس کی اہمیت بیان فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محمد تنویر قاسمی صاحب، محمد کمال ثانی صاحب، آپ کی پوری ٹیم کا، پبلک آئی نیوز کا، آپ نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکر گزار بھی ہوں۔ آپ نے شکر کے حوالہ سے جو سوال کیا ہے، قرآن مجید برہان رشید صحیفہ انقلاب میں میرے رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اس میں زیادتی کروں گا، اس میں اضافہ کروں گا۔ یہ شکر ایسی نعمت ہے کہ جب انسان اللہ کے ہاں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہے تو اللہ اس میں اضافہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العالمین اتنا عطا فرماتا ہے، لا معدود عطا فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تو پتہ چلا کہ جب بندہ شاکر بنتا ہے اللہ کی نعمتوں کا تو پھر نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر بندہ ناشکرہ بن جائے، اللہ نے اسے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس پر وہ ناشکری کرے، ان پر اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز کو نہ جھکائے، رب کے سامنے اللہ کی رحمتوں کا اور رب العالمین کی کرم نوازیوں کا جو نزول ہو رہا ہے اس کا شکر بجا نہ لائے تو پھر وہ نعمتیں چھینی جاتی ہیں۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے جو موضوع آپ نے چنا ہے، اس سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم سے یہ نعمتیں چھینی جا رہی ہیں، یہ نعمتیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں، نعمتیں کم ہو گئی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ آج انسان ناشکرہ بن گیا ہے۔ جب تک وہ شکر گزار ہوتا تھا، رب کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نزول اس کے لیے دن رات ہر لمحہ رہتا ہے، اور اگر اس میں جب کوئی کمی آتی ہے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے، میرے بندو شکر ادا کرو گے تو زیادتی کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر کفر کیا تو پھر میرے عذاب کا انتظار۔ اور آج کے یہ ماہ مقدس اور ماہ رمضان، ماہ ذوالحج شریف کا یہ دن، عظیم دن جمعۃ المبارک، جس میں آپ نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور شکر
کس انداز میں بجا لاتے ہیں. واہ واہ. انسان کو سامعین و ناظرین دو چیزوں سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. نمبر 1 اس کی جان اور نمبر 2 اس کی اولاد. بے شک. جان سے بھی بہت زیادہ انسان محبت کرتا ہے اور اولاد سے بھی انسان کو بہت زیادہ انس ہوتا ہے. بے شک. لیکن آپ دیکھیے ذرا کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب جان کے نذرانے پیش کرنے کا حکم دیا گیا تو پھر وہ آگ جو جل رہی تھی اور منجنیق کے ذریعے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو اس آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کس انداز میں اپنے جان کی قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. اللہ. اور صبر کا یہ عالم تھا. جان قربان ہو رہی ہے تو پھر بھی اللہ کے شکر گزار بنے ہوئے. اور پھر جب اولاد کی باری آئی حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر بھی ہیں, جو پیغمبر زادے تھے, ملکوتی صفات کے حامل تھے, با کمال و با وفا تھے, بیٹا بھی با کمال, والد بھی با کمال. سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کو جب اپنے باپ سیدنا جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے وہ خواب سنایا تو اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ دو چیزیں جس سے انسان کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے, جان اور اولاد سے. جان کی باری آئی تو کس انداز میں اپنی جان کو پیش کیا, اور پھر جب اولاد کی باری آئی تو پھر کس انداز میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکر کا دامن پکڑتے ہوئے, صبر کا دامن تھامتے ہوئے کس انداز میں اپنے بیٹے کو اپنے سامنے جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں اور چھری چلاتے ہیں, اور ایسا ذبیحہ کہ جس پر وہ چھری نہ چلی اور قربانی پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول. یعنی علامہ صاحب اس میں صبر بھی آ جاتا ہے اور پھر بیٹے کو قربان کر کے پھر رب کی بارگاہ میں شکر بھی آ جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت حکیم الامت علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ اللہ اکبر اسی ان کی عظیم قربانی کو سامنے رکھ کر کیا خوب کہتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا اللہ, یا کہ مکتب کی کرامت تھی. واہ واہ. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. بے شک, بے شک. اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ نے جب اپنے لخت جگر نور نظر سے اس خواب کا تذکرہ کیا تو پھر بیٹا کس انداز میں تیار ہے. فرمایا ابا جی آپ کو جو حکم ملا ہے, یہ نہیں فرمایا کہ خواب میں جو اشارہ ہوا, فرمایا جو آپ کو حکم ہے ملا ہے جلد از جلد اس کو کیجئے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اس میں تاخیر ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ. پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے. پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے, کتاب زندگی کا ایک انوکھا باب دیکھا. واہ واہ, سبحان اللہ. اور اگلا جملہ سنیے, اگلا جملہ بڑا نفیس جملہ ہے. فرمایا کہ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے, کتاب زندگی کا ایک انوکھا باب دیکھا ہے. یہ دیکھا ہے کہ میں خود تجھی کو ذبح کرتا ہوں, میرے لہو میں میں اپنے ہاتھ بھرتا ہوں. اللہ اکبر. باپ بھی تیار ہے. یہ ایک ایسا سبق ملتا ہے اس واقعہ سے جو اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا, یہ وہ مہینے کے اعتبار سے اور عید قربان جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ جو سنت نبی بن گئی اور قیامت تک آنے والا میرے نبی کا ہر امتی جو قیامت تک اس سنت کو ہر سال اپناتا ہے. اس سے پیغام کیا ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر جب ان کو جان دینے کا حکم ہوا تو انہوں نے صبر کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, اور جب بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تو پھر اللہ کے سامنے رب العالمین کے پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو کس انداز میں پیش کیا, اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا. یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم
صبر اور شکر کو اپنی زندگی میں اپنا لیں. رب العالمین قرآن مجید میں کیا خوب ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. سبحان اللہ. بس ایک نفیس جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر اور آپ کے وسیلہ سے سامعین و ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں. اللہ نے 2 چیزوں کا حکم دیا. ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. ماشاءاللہ. اب نماز اور صبر دونوں اللہ کی عطا کردہ وہ عظیم نعمتیں ہیں جو انسان کے لیے نماز کی ادائیگی فرض قرار دی گئی, اور ہر روز 5 وقت نماز اللہ کے سامنے جبین نیاز کو جھکانا فرض قرار دیا گیا. مگر رب العالمین نے آگے کیا فرمایا؟ وہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین, استعانت دونوں سے طلب کرو, مگر یاد رکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صابرین کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت ہے. جو صابر ہوتے ہیں ان پر اللہ کی کرم نوازیوں کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. علامہ صاحب یہی پڑھے لکھے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ موقع کی مناسبت کو جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے مطابق پھر گفتگو. ہمارا موضوع تھا صبر و شکر, بے شک. اور آپ نے اس میں قربانی بھی ایڈ کی اور پھر خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی. اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین محترم, عادل قریشی صاحب کی جانب ایک مرتبہ پھر آتے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اس بھائی کو بہت ساری عزتوں سے نوازا, اور عادل بھائی ہماری آپ کی بلکہ ہم سب کی عزتوں کی وجہ فقط حضور کی نعت ہے. بے شک. ہم کہاں عزت کے لائق تھے مگر بستی کے لوگ, ہم کہاں عزت کے لائق تھے مگر بستی کے لوگ, نعت کے صدقے ہماری آبرو کرتے رہے. میں گزارش کروں گا جناب محترم عادل قریشی صاحب سے کہ آپ اپنی دل نشیں آواز اور منفرد انداز میں حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت کے اشعار پیش فرمائیں. سامنے ہو اگر, سامنے ہو اگر رخے خیر البشر, پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو, دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو, پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا, پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا. سامنے ہو اگر اور مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم, نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے, نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے, بس میری لینے خبر آئے آقا اگر, میری لینے خبر آئے آقا اگر, پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا. سامنے ہو اگر. اور دیکھیں کتنا خوبصورت عقیدہ ہے. ہاں سر پہ صدیق آنکھوں میں, سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو, دھڑکنوں میں عمر جان جا ہو علی, دھڑکنوں میں عمر جان جا ہو علی, یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر, پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا.
سامنے ہو اگر ناظرین محترم، خوبصورت انداز، خوبصورت آواز جناب محترم عادل قریشی صاحب اور خوبصورت انتخاب، کیا بات، یعنی کہ ایک ہی کلام میں حمد بھی ہو گئی، صحابہ پاک کی منقبت بھی ہو گئی اور ہم حضور کی آل کے روبرو بھی پیش ہو گئے۔ بے شک، اللہ کریم مزید برکتیں آپ کو عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا انعامات رکھے ہیں، اس پر آپ تبصرہ فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ صابرین، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ رب العالمین ہو گیا تو اس کی پھر نعمتوں کا اور اس پر اللہ کی کرم نوازیوں کا اس پر کیا کہنا۔ بے شک۔ اور صبر وہ ایسا اللہ رب العالمین کی طرف سے عظیم کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم، وہ عظیم صابرین میں سے صبر کرنے والوں کو جو عطا فرمایا جاتا ہے۔ اور پھر انسان جب صبر کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں ایسا مقبول ترین بن جاتا ہے، مقبول بندوں میں شامل ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے درجات بڑھتے جاتے ہیں، وہ اللہ کی قرب کی طرف بڑھتا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ صبر کرنے والوں پر اللہ کی بے شمار رحمتوں کا، کرم نوازیوں کا نزول ہوتا ہے، اور تقویٰ اور طہارت کی وجہ سے اور اس کے صبر کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے اپنے خاص بندوں میں شامل فرما دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اور اللہ۔ جب وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس پہ یوں کرم فرماتا ہے کہ وہ صبر کرنے والا، جس نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کی طرف سے اسے آسانی ہو جائے یا مشکل، بیماری میں ہو یا شفا میں، تنگ دستی میں ہو یا خوشحالی میں، ہر لمحہ اس نے جب صبر کیا ہوتا ہے اور صبر کے ساتھ اس نے شکر کیا ہوتا ہے، وہ جس انداز میں بھی ہو وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتا اور پھر اللہ کے شکر کو بجا لاتا ہے، تو اس پر اتنی کرم نوازی ہوتی ہے کہ اللہ اسے اپنے خاص بندوں میں شامل فرما دیتا ہے۔ اور پھر جو اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جائے اس کا پھر حال یہ ہوتا ہے، یحبہم و یحبونا، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور شاکر اور صابر لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں اس مقام پہ پہنچتے ہیں، ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ پھر رب العالمین ان کا محب ہوتا ہے۔ اور جو رب العالمین کے محب ہو جائیں، جنہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے، وہ خود اللہ کے محب تھے مگر رب بھی ان کا محب بن گیا، تو جو رب جن کا محب بنتا ہے پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے وہ اللہ کے قرب میں اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ عرض کرتے ہیں اللہ انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ پہلے تو یہ حال تھا جب رب العالمین کے وہ محب تھے تو پھر کیفیت یہ تھی جو کچھ رب کہتا تھا وہ کرتے تھے، جب اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور رب خود ان کا محب بن جاتا ہے پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ اللہ کا خاص بندہ کہتا ہے میرا رب العالمین اسی کے مطابق اسے عطا کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ صابر اور شاکر، صابرین میں اور شاکرین میں وہ لوگ جو شامل ہوتے ہیں انہیں یہ درجہ ملتا ہے، وہ اللہ کے قرب میں جاتے ہیں، ان پر یہ خاص نعمتیں ہوتی ہیں اور خاص نعمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل کر کے اس مقام پہ جاتے ہیں کہ رب العالمین انہیں اپنا محب بنا لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور یہ شاکرین اور صابرین کی علامات اور نشانیوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، خوبصورت گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، پہلے شکر پہ، پھر قربانی پہ، پھر صبر پہ، اور جیسے آج ہمارا پروگرام کا سلسلہ چلا، یہ ایک اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر خاص مہربانی تھی کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی، حمد بھی پڑھی گئی، نعت بھی پڑھی گئی، حضور کے اصحاب اور آل کا بھی ذکر ہوا۔ اور عادل بھائی ایک مرتبہ پھر آپ کی طرف آئیں گے، جیسا کہ نصیر ملت حضور قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ گولوی علیہ رحمہ، آپ کی ایک ربائی ہے کہ مینار ہیں یہ عظمت انسانی کے، بے شک مینار ہیں یہ عظمت انسانی کے، حامل ہیں تجلیات قرآنی کے، ابو بکر و عمر
عثمان و علی، ارے یہ 4 عناصر ہیں مسلمانی کے، یہ 4 عناصر ہیں مسلمانی کے. تو اسی حوالے سے اب میں یہ گزارش کروں گا کہ منقبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اشعار آپ پیش فرمائیں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اور یہ غار کا منظر ہے. صدیق تیرے وانگ وفا کون کرے گا، حق پیار جا انج وانگ ادا کون کرے گا، حق پیار دا انج وانگ ادا کون کرے گا، صدیق تیرے وانگ وفا کون کرے گا، حق پیار دا انج وانگ ادا کون کرے گا. صدیق کیا مار کے ڈنگ مینو روا لے، صدیق کیا مار کے ڈنگ مینو روا لے، تو جاندا نہیں میرا پتہ کون کرے گا، تو جاندا نہیں میرا پتہ کون کرے گا، تو جاندا نہیں میرا پتہ کون کرے گا. اور صدیق کیا یار نو نزدیک بلا کے، صدیق کیا یار نو نزدیک بلا کے، ہن ساڈے سوا چین عطا کون کرے گا، حق پیار دا انج وانگ ادا کون کرے گا. اور ثانی صاحب یہ حاصل کلام شعر بھی ہے اور مقطع بھی سماعت فرمائیں. حاکم اینو سرکار صدا نال ہے رکھیا، حاکم اینو سرکار صدا نال ہے رکھیا، اس توڑ دے بیلی نو جدا کون کرے گا، اس توڑ دے بیلی نو جدا کون کرے گا، اس توڑ دے بیلی نو جدا کون کرے گا، اس توڑ دے بیلی نو جدا کون کرے گا، حق پیار دا انج وانگ ادا کون کرے گا. ماشاءاللہ خوبصورت آواز و انداز میں ہمارے مہمان عادل قریشی صاحب سبحان اللہ جی سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں اللہ اللہ سبحان اللہ. منقبت پیش فرما رہے تھے. تو ناظرین آخر میں بڑھتا ہوں میں علامہ صاحب کی جانب. تو آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ صبر و شکر پہ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ حضرت کی محترم قریشی صاحب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالہ سے جو منقبت پیش کی ہے اور خوبصورت کلام پڑھا ہے، آج کی اس ماہ مقدس ماہ ذوالحج شریف کے حوالہ سے جو میں پیغام ناظرین اور سامعین کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی وہ عظیم قربانی جو اللہ رب العالمین میں اس انداز میں ان کی بارگاہ میں قبول ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یوں خوب ارشاد فرمایا فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. بیٹا ذبح ہو رہا ہے اور اللہ کی طرف سے ایک پیغام آ رہا ہے. وہ پیغام کیا تھا؟ قال یا بنی انی ارى فی المنام، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں
انی اذبحک فانظر ماذا تری، آپ بتائیے میرے بیٹے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ تو کیا پیغام دیا بیٹے نے؟ بیٹے نے کہا ابا جی، قال انشاءاللہ من الصابرین، فرمایا ابا جی یہ جو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ملا ہے اس کو جلد از جلد کیجئے۔ تو مجھے میرا پوچھتے ہیں کہ میری کیفیت کیا ہے؟ فرمایا انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور پھر اللہ۔ آگے رب العالمین نے متصل کیا فرمایا؟ فلما اسلما وتلہ للجبین، کائنات میں یہ قربانی جو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی صورت میں ہوئی کہ اللہ رب العالمین اس قربانی کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں اور فرماتے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے لخت جگر کو زمین پر لٹا کر قربانی شروع کی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، سبحان اللہ اللہ اکبر۔ رب العالمین نے اپنے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس قربانی کو جو انہوں نے صبر اور شکر کے ساتھ اپنے بیٹے اپنے لخت جگر نور نظر کو رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا، جب زمین کے بل لٹایا، چھری کو چلایا، تو پھر وہ چھری جو اس سے پہلے کئی مینڈو پہ چل چکی تھی، کئی جانوروں کو کاٹ چکی تھی، مگر اس گردن پہ چلتی نہیں، یہاں جب چل نہیں رہی تھی تو ابراہیم خلیل اللہ زور لگا رہے تھے تو وہ بے زبان چھری کو زبان ملتی ہے اور زبان حال سے یہ کہتی ہے الخلیل یامرنی والجلیل یمنعنی، خلیل مجھے کاٹنے کا حکم دیتا ہے اور رب جلیل مجھے کاٹنے سے منع فرماتا ہے۔ میں کیسے کاٹوں؟ میں نہیں کاٹ سکتی، رب جلیل مجھے کاٹنے سے منع فرماتا ہے۔ پھر جب اس چھری نے جو اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن پہ نہ چلی تو قرآن مجید برہان رشید میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو کیا خوب وہ ارشاد فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، نِدَاء یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، فرمایا اے ابراہیم تو نے وہ رویا سچ کر دکھائی، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح محسنین کو جزا عطا فرمانے والے ہیں۔ محسنین جو ہوتے ہیں احسان کرنے والے، اللہ کی طرف سے ان کو ایسے ہی جزا ملتی ہے۔ کائنات عالم میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قربانی ایسے قبول ہوئی۔ اور سامعین و ناظرین سے یہ عرض کروں اور آخری پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو اسلامی سال ہے اس کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے اور ہمارے اسلامی سال کی آخری مہینہ ماہ ذوالحج ہے اور ذوالحج جو ہے اس کی ابتدا اور اس کی انتہا بھی قربانی پر ہے۔ ابتدائے قربانی اسماعیل ذبیح اللہ کی صورت میں تھی اور انتہا کربلا میں سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام حسین علیہ السلام کی وہ جو ابتدا ہوئی تھی قربانی کی، اس کی تکمیل اللہ کے پیغمبر سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی اس قربانی کو کربلا میں میرے سید الشہداء جو زہرا کے پھول سبحان اللہ علی کے لاڈلے حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قربانی کی ابتدا کی تکمیل کربلا میں کر کر قربان وہ جو اسلام ہے اس کی تکمیل کر رہے ہیں۔ یہی پیغام ہے کہ آئیے وہ جو ابتدا ہوئی تھی اسماعیل ذبیح اللہ کی صورت میں ذبیح اسماعیل اور اس کی انتہا کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی صورت میں ہوئی۔ خوبصورت عنوان اور خوبصورت گفتگو جناب محترم حضرت علامہ صاحبزادہ نفیس القادری صاحب صبر و شکر کے حوالے سے اپنا پیغام ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ کی گفتگو کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے آج کے مہمان خصوصی صدر گلستان فاطمہ ویلفیئر سوسائٹی، اور سب سے جو بڑا تعارف ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضور کی آل سے آپ کا تعلق ہے، سید زادے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سادات کا آنا ہی ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم سید مبارک حسین شاہ صاحب کاظمی۔ میں آپ کو اپنی جانب سے اپنی پوری ٹیم کی جانب سے خوش آمدید کہوں گا۔ شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک سلسلہ شروع کیا گلستان فاطمہ ویلفیئر سوسائٹی کا جو انعقاد تھا، اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے
اور یہ آپ نے کتنے عرصے سے شروع کیا اور کس چیز سے متاثر ہو کے آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ کام جو ہے وہ شروع کرنا چاہیے؟ اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنویر صاحب، یہ الحمدللہ 2005 کا جب زلزلہ ہوا تو اس زلزلے کے دوران بہت سارے لوگ کشمیر سے یہاں پنڈی کے اندر مائیگریٹ کر گئے، اور ایسی وہ حالات تھے کہ اگر آپ وہ دیکھیں، وہ منظر آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، بندے کو رونا آتا تھا ان کی حالت زار پہ۔ ایک قبیلہ وہاں ایک ہائی اسکول کے اندر آ کے ٹھہرایا گیا، ان کو مظفر آباد سے ان کا تعلق تھا، تو وہ اتنی وہ پریشان کن صورتحال تھی کہ رات کو ہم ان کے لیے گھر سے کچھ چاول پکا کے لے گئے۔ اچانک ہمیں رات کو پتہ چلا 10 بجے کے قریب کہ ایک قبیلہ یہاں آیا ہوا ہے، اور ان کی خدمت کے لیے ظاہر ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے کام کر رہا تھا، لیکن جو ہماری جو ڈیوٹی لگی، میں سمجھتا ہوں قدرت کی طرف سے، تو 10 بجے ہمیں پتہ چلا کہ اس طرح وہاں ایک کنبہ ہے، اور وہ اس وقت کھانا بھی انہوں نے نہیں کھایا، اور یہ پوزیشن ہے۔ تو گھر میں جو اس وقت موجود تھا، ہم نے چاول شاول پکا کے وہ ہم لے گئے۔ اس کے بعد میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم ایسا کوئی کام کریں کہ جو اپنے مدد آپ کے تحت ہم کو خدمت کر سکیں۔ سارے کام گورنمنٹ نے ہی نہیں کرنے ہوتے، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے بھی کرنے ہوتے ہیں۔ تو میری جو کالونی وہاں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بی بی فاطمہ کے نام سے ہی کالونی ہے، اور گلستان ہے فاطمہ کالونی، فاطمہ کا گلستان۔ مجھے اور مطلب میرے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں اس گلستان فاطمہ کے ہی نام سے یہاں سے ایک خدمت خلق کا ایک جذبہ لے کے نکلوں، اور اپنی بساط کے مطابق جو ہے وہ اپنا کام کروں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں ملک کی سطح پہ کام کر سکتا ہوں یا میں زیادہ کچھ کر سکتا ہوں، لیکن جتنی میری اوقات ہے یا جتنا میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہوں اس قوم کے اندر مجھے ڈالنا چاہیے۔ تو وہاں سے یہ میں نے کام شروع کیا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسے گھرانے ہیں جن کے ہم نام نہیں لے سکتے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، کچھ ساتھیوں کی مدد سے ہم ان گھرانوں کے اندر گئے، ان کی خدمت کی، آج بھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ ہم نے کچھ لوگ جہاں مطلب جن کو کرائے پہ مکان نہیں مل رہے تھے، اپنے مدد آپ کے تحت ہم کو نے ان کو کرائے کے مکان لے کر دیے۔ اس قبیلے کی خرچہ جو ہم سے ہو سکتا تھا اپنی ساتھ میں وہ ہم نے کیا۔ اس دوران پھر اور لوگوں کے مسائل تھے جو شاید یہاں بات کرنا مناسب نہیں ہوگا، وہ ایسے کچھ معاملات تھے جو ہم نے اس پلیٹ فارم سے ڈیل کیے، اور یہ سلسلہ ہمارا بڑھتا گیا۔ پھر ہم نے ایسا بھی ہمارا ٹائم آ گیا کہ ہم اپنے اس کالونی کے لوگوں کو ہم نے اکٹھا کر کے سب لوگوں کو بتایا کہ آپ اگر یہ کام کریں گے نہ صرف اس کالونی کا نام روشن ہوگا بلکہ ہم اپنے ملک کی بھی اسی حوالے سے خدمت کریں گے، اپنی عوام کی خدمت کریں گے، آٹومیٹکلی ہمارے ملک کی بھی خدمت ہے، تمام ساتھیوں کی یہ خدمت کرنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایمبولینس کے حوالے سے جب کوئی ہمارے وہاں جنازہ ہو جاتا، فوتی ہو جاتی، تو ایمبولینس جو ہے وہ ہماری طرف سے ہم وہاں ایمبولینس دیتے، پہلے دن کا ہم کھانا دیتے، اور اس کے علاوہ مطلب جو مطلب ہماری اس مدد ہو سکتی وہ کرتے۔ تو کچھ کیسز ایسے آئے کہ جو مثلا بچیوں کے اغوا کا 2005 میں جو لوگ جہاں مائیگریٹ کر کے آئے، تو ایسے حالات میں درندہ صرف لوگ بھی اس ملک کے اندر موجود ہیں، اور ایسے درندے نے ایسا ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک درندے نے ہمارے کالونی کے اندر دن دہاڑے بالکل دن کے اندر بچی اٹھا کے وہ لے گئے، اور پھر ہم نے مظاہرہ کیا، میری قیادت میں مظاہرہ ہوا الحمدللہ۔ یہ میں 2005 کی بات کر رہا ہوں، 2005 سے تھوڑا سا اگر آگے نکلیں 2006 تک 2007 تک ہم نے یہ کیس لڑا، وہ بندوں کو الحمدللہ ہم نے جیل کروائی، بہت سارے لوگوں نے ہماری اس سلسلے میں مدد کی۔ ہم نے ایک پورا وکیلوں کا ایک پینل کر کے، وہ ایسے لوگ تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کو سزا نہیں ہو سکتی، الحمدللہ ہم نے ان کو اسی پلیٹ فارم سے ہم نے ان کو سزا دلوائی۔ اور گلستان فاطمہ ویلفیئر سوسائٹی کے حوالے سے یہ ہے کہ اس وقت بھی انشاءاللہ ہم اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ تو وہ جو ہمارا تجربہ تھا ایک مظلومہ کا، جب ہم نے ساتھ دیا تو بہت سارے اور کیسز جو ہمارے سامنے ایسے آئے کہ جنہوں نے ہمیں کہا جی کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہیں، آپ ہماری مدد کریں۔ تو ہم نے کیا مدد کرنی، مدد تو اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والا ہے۔ تو ہم نے یہ کام اپنے حوالے سے کیا، اور اس دوران ہمیں دھمکیاں آتی رہی، مجھے ذاتی طور پہ دھمکیاں آئیں، میرے گھر میں میرا گھر کا گھراؤ کیا گیا کہ جی آپ یہ کریں گے تو ہم یہ کر دیں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے اپنے اس وقت صبر کا مظاہرہ کیا کہ میں اگر یہ صبر کا مظاہرہ اس پر کروں گا مجھے اللہ اس کا اجر دینے والا ہے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا جو صبر تھا آج اس کا اجر یہ ہے کہ آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں۔ اگر میں وہاں اس وقت اس حالات کو دیکھتے ہوئے سرنڈر کر جاتا
اگر وہ میں صبر نہ کرتا, وہ شکر نہ کرتا, تو شاید آج آپ کے سامنے آپ مجھے نہ بٹھاتے, شاید میں اس قابل نہ ہوتا کہ میں آپ مجھے دعوت دیتے اس پروگرام کے اندر. تو یہ اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں اسی خدمت کا یہ صلہ ہے, اسی ایک صبر کا صلہ ہے, اسی شکر کا صلہ ہے کہ آج الحمدللہ آپ کے اس پروگرام میں مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور آپ نے مجھے اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ دعوت دی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا پروگرام ہے پبلک آئی, ایسے پروگرام جو ہے یہ اس ہمارے ملک کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہونے چاہیے, تاکہ اس ہماری اصلاح, اس معاشرے کی اصلاح جو ہے تب بھی ممکن ہے کہ جب سوشل میڈیا کا یہ جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر اس قسم کے پروگرام جو ہوں ناظرین تک یہ پہنچیں, عام لوگوں تک پہنچیں, تاکہ نئی نسل جو ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے یہ بھی اس طرف گامزن ہو, یہ بھی سمجھیں کہ جو اصل پیغام ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا, جو اس وقت انہوں نے صبر کیا, اس وقت جو انہوں نے شکر کیا, آج آپ دیکھیں کہ اس صبر اور شکر کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمارا اسلام, ہمارا دین پورے پاکستان نہ صرف پوری دنیا کو جو ہے وہ چھایا ہوا ہے. اسی صبر اور شکر کا صلہ ہے کہ آج اور میں آپ جو ہے آزادی سے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اپنے عبادات کر رہے ہیں, اللہ کو یاد کر رہے ہیں, اللہ کے رسول کو یاد کر رہے ہیں. یہ صبر اور شکر کے ساتھ اگر جب ہم رہیں گے ہماری زندگی جو ہے وہ آسان رہے گی. اگر صبر اور شکر کو ہم نے چھوڑ دیا تو ہم نہ صرف حضور کو چھوڑ دیں گے, ہم اللہ کو بھی چھوڑ دیں گے اور اللہ ہمیں چھوڑ دے گا. جب اللہ ہمیں چھوڑ دے گا تو پھر نہ ہمارا کچھ بچے گا نہ اور اس کائنات کا کچھ بچنے والا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں تو یہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اچھی زندگی دی, اچھی صحت دی, اولاد دی, بہت ساری نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے. اور سب صبر اور شکر تو ویسے بھی آپ کے گھرانے کی وراثت ہے الحمدللہ. اور پھر جیسے آپ لوگوں کی داد رسی فرما رہے ہیں اور جیسے آپ لوگوں کو چھڑا رہے ہیں, بے شک جی, ہیں جی, عوام سے اور برے لوگوں سے بچا رہے ہیں نا جی, جیسے یہ تو ویسے بھی آپ کے گھرانے سے ریلیٹڈ ہے اور یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کریم آپ کو اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے. عادل بھائی, اب جمعۃ المبارک اور وقت بڑا قریب ہے نماز کا, اور شاہ صاحب کی موجودگی اور پھر گلستان فاطمہ ویلفیئر سوسائٹی کی جو ہے وہ سارا سلسلہ وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. تو اب آخر میں جو ہے نا وہ وسیلہ میں چاہوں گا کہ رب کی بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتا, اور وہ ہے سیدہ کائنات کا وسیلہ. بے شک, اور وہ ان کی شان میں آپ 2 اشعار پیش فرمائیں, اور ان اشعار کے ساتھ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ در زہرا سے عقیدے کی رسد ملتی ہے, بے شک, در زہرا سے عقیدے کی رسد ملتی ہے, شب کزیدوں کو اندھیرے میں مدد ملتی ہے, نام زہرا سے جو چہرے پہ خوشی آ جائے اس سے شجرے کی صداقت کی سند ملتی ہے, اس سے شجرے کی صداقت کی سند ملتی ہے. شاہ صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب چونکہ نسبتیں بڑھ گئی ہیں نا, تو میں یہ چاہوں گا کہ عادل قریشی صاحب سیدہ کائنات کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے. اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. بسم اللہ. کونین جس دن آئے سبحان اللہ, حسنین دیو مائے, کونین جس دن آئے حسنین دیو مائے, جو رحمتاں دی چھائے, جو رحمتاں دی چھائے حسنین دی مائے, جدی گفتگو دے اندر تاثیر مصطفیٰ دی, رونق علی دے گھر دی تصویر مصطفیٰ دی, تصویر مصطفیٰ دی, شوہر کلے ایمائے حسنین دیو مائے, حسنین دیو مائے. اور توجہ کیجئے گا, ہاں اے دین ہے محمد تے ایمان ہے محمد, ہر جان دی میں سنیا ہے خود جہان ہے محمد, خود جہان ہے محمد.
احمد محمد دی جیڑی جائے حسنین دی او مائے حسنین دی او مائے ہر ایک نثال پڑھیا زہرا دا پاک پلہ پردہ نشین جو نے انایا ہارتا دی واللہ انایا ہارتا دی واللہ جو میرے کاروائے حسنین دی او مائے جو رحمتاں دی چھائے جو رحمتاں دی چھائے حسنین دی او مائے سبحان اللہ ماشاءاللہ. آنے والے تمام معزز مہمان گرامی کو ایک مرتبہ پھر ہم خوش آمدید بھی کہیں گے اور آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین محترم انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو ایک نئے عنوان اور نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد تنویر قاسمی اور محمد کمال ثانی چشتی کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.